मोटो नोटिस लिया और केस सुना। आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए, लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने मशावरत के बाद एक फ़ैसला दिया और अक्सरियती फ़ैसला जो सामने आया है उसने आइन को अपहोल्ड किया है और 90 दिन के इंतखाबात का जो नुक्ता है उसे तस्लीम किया है। अब तहरीक-ए-इंसाफ चाहती क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है मुल्क में शफाफ इंतखाबात। ये हुकूमत, PDM की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये आए थे मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए, मुल्क में माशी इस्तेकाम कायम करने के लिए। ये ना मुल्क को माशी इस्तेकाम दे सके और ना ही मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे सके। इनके इन 10 माह में आपने देखा कि दहशत गर्दी के वाक़यात ने भी एक दफ़ा फिर सर उठाया। आपने देखा कि महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर काबू में नहीं आ रहा। IMF के साथ इन्होंने बहुत सी शराइत मानी, लेकिन अभी भी बहुत सी शराइत इन्होंने आवाम से पोशीदा रखी हुई हैं। तभी वो हतमी मुआहदा जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। लोगों का जीना दोबर हो गया। आम शहरी, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, नौजवान परेशान है। बेरोज़गारी आए रोज़ बढ़ रही है। सनत का पहिया बंद हो चुका है। बेरोज़गारी बढ़ रही है और मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। इस असना PDM की हुकूमत अपनी खुद गर्जी और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए फ़कत इसलिए कि उनके जो नैब के केसेस हैं उनसे वो छुटकारा पा सकें, वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। अवाम की रिलीफ के लिए नहीं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए वो इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख़ों का सदर पाकिस्तान ने इंतखाब किया है और 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाब का ऐलान हुआ है। मैं तवक्को करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। मेरी जानदाराना राय है कि मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है कि गुफ्त शुनीद अगर मुनासिब समझते हैं तो तहरीक-ए-इंसाफ ने गुफ्त शुनीद से कभी कतराया नहीं है। हम कतराने वाले नहीं हैं। आइन की पासदारी के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इमरान खान फ़हम व फरासत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान को मज़ीद आजमाइश में नहीं डालना चाहते। उन पर कातिलाना हमला किया गया, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पार्टी की क़यादत को जेलों में बंद किया गया और जिस अंदाज में जेलों में उन्हें रखा गया, दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया गया, चक्कियों में, डेथ सेल्स में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। 10 दिन मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। न किसी को मिल सकता था, न किसी को देख सकता था, न किसी से बात कर सकता था। मेरे साथ की बैरक में जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे उनको सहूलतें
مجھ سے زیادہ تھی، مجھ سے زیادہ سہولتیں تھیں. وہ باہر بھی نکل سکتے تھے، وہ والی بال بھی کھیل سکتے تھے، ان کے پاس کیرم بورڈ، لوڈو کی سہولت بھی تھی. میرے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں تھی، دوائی نہیں ملتی تھی، اور کھانا جو تھا، ہمت ہے قیدیوں کی جس طرح وہ کھاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں کچھ اصلاحات کی تھی جس کا کہ قیدیوں نے اعتراف کیا، ذکر کیا، جیل کی انتظامیہ نے بھی اس کا اعتراف کیا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا درکار ہے. آج ابھی میں انشاءاللہ زمان پاک جا رہا ہوں، اپنے چیئرمین سے ملاقات ہوگی، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ انہوں نے جو پنجاب میں آج اور خیبر پختونخوا میں اور دیگر اضلاع میں غالباً 70 کے قریب اضلاع میں وہ آج مخاطب ہوں گے اور اپنی کیمپین کو کک سٹارٹ کریں گے. ہم ان سے رہنمائی لیں گے اور ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھیں گے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک ڈوب رہا ہے، معیشت ڈوب چکی ہے اور یہ اپنے اقتدار کو چپکے ہوئے ہیں. خدارہ خود غرضی سے باہر آئیے. پاکستان کے عوام پر بھروسہ کیجئے، اعتماد کیجئے. آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجئے، ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں ایک شفاف انتخابات کے ذریعے. الیکشن کمیشن پر یہ آئینی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شفاف الیکشنز انہیں کروانے چاہیے. ڈیرہ غازی خان راجن پور میں ابھی جو ہوا، پوری انتظامیہ کو نگران نیوٹرل سیٹ اپ کہلاتا ہے، لیکن انہوں نے پوری انتظامیہ کو استعمال کیا گیا. ڈپٹی کمشنرز کو، ڈی پی اوز کو، کمشنرز کو استعمال کیا گیا. خاموش ہو جائے. میپکو اور وفاقی اداروں کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا گیا. وہ لغاری صاحب کے بھائی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں میپکو ملتان کے، انہوں نے ٹرانسفارمرز وہ ملتان میں بھی جو ضمنی الیکشن تھا اس میں بھی استعمال کیے، اور کھمبے اور بجلیاں اور جو کچھ رعایت دے سکتے تھے اسٹفنگ کی گئی، انتظامیہ کو استعمال کیا گیا. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں مسترد کر دیا. عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اب انہیں لوگوں کا سامنا کرنے میں گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے. آپ جائیے، لوگوں کا سامنا کیجئے. مریم صاحبہ کنونشنز تو کر رہی ہیں، جلسے کیجئے نا. عمران خان کو بھی کرنے دیجئے، آپ بھی کیجئے. نواز شریف صاحب کو لانا ہے تو دیر کس کی ہے؟ وہ تو دوا لینے گئے تھے. کیا ابھی تک دوا نہیں ملی؟ کیا ابھی تک ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے؟ مکمل نہیں ہوا؟ آ جائیں، مت گھبرائیں، مت گھبرائیں. آئیں، سامنا کریں عوام کا. ہم انشاءاللہ سیاسی انداز میں، جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے. قومی اسمبلی میں اسپیکر کا رول جو کہ کسٹوڈین کا رول ہے، غیر جانبدار ہونا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ بھی ہچکچاہٹ سے کام لے رہے ہیں. پہلے دعوت دیا کرتے تھے اور اب گھبراہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے ان کا جو آرڈر ہے معطل کر دیا ہے. ان کی ویڈیو کلپس، ان کے ارشادات پوری قوم کے سامنے ہیں. یہ جو نام نہاد قائد حزب اختلاف ہے، اس سے قوم چھٹکارا چاہتی ہے، کیونکہ یہ حکومت کی جیب میں ہے. یہ حکومت کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، حکومت کی آواز ہے، حکومت کا ترجمان ہے، حزب اختلاف کا ترجمان نہیں ہے. اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے دیجیے تاکہ ملک میں شفاف انتخابات ہو سکے. آج کل پیغام رسانی بہت ہو رہی ہے. پیغام رسانی بہت ہو رہی ہے. کیا جیل میں آپ کو بھی کوئی پیغام دیا گیا؟ کس کا؟ مجھے کسی کا پیغام نہ ملا.
نہ میں کسی کا پیغام لینے کے لیے وہاں گیا تھا. میں عمران خان کا پیغام لے کر گیا اور عمران خان کا پیغام پھیلانے کے لیے آج میدان میں دوبارہ آ گیا. شاہ صاحب بتائیے گا دو باتوں کا جواب دیجیے گا. پہلی بات یہ پچھلے دن ریاض صادق نے گفتگو کی پریس کانفرنس میں پائپ لائن اختتام میں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جو آپ لوگوں نے گزشتہ معاہدے کیے تھے انہیں کا خمیازہ آج بھی آپ کو بھگتنا پڑا. اگر وہ معاہدہ سن لے اس کا جواب لے لیں. اگر وہ معاہدہ تسلی بخش نہیں تھا تو آپ کے ڈار صاحب تو کہتے تھے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا جانتا ہوں, تو اس کو بہتر کر لیتے. بہتر دیکھیے نا, بہتر نیگوشیٹ کر لیتے. ناکام ہوئے. پوری قوم نے دیکھا ہے ڈار سے لوگوں کو ڈر آ رہا ہے, ڈار سے تاجر ڈر رہا ہے, ڈار سے سرمایہ کار ڈر رہا ہے, ڈار کی معاشی پالیسیوں سے پوری معیشت ڈر رہی ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جیل بھرو تحریک تھی جو ایک دم سے بند بھی کرنا پڑ گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں نے گرفتاریاں دی. اس کے متعلق کیا کہیں؟ یہ غلط فہمی ہے. ہو نہیں سکا گرفتاریاں. یہ دیکھیے بات سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کسی مقصد کے لیے تھی نا. آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں, اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. ہمارا آبجیکٹو کیا تھا؟ الیکشنز پہلے دن سے. اگر یہ ہمیں الیکشن دے دیتے تو ہم لانگ مارچ بھی نہ کرتے. اگر یہ ہمیں الیکشن دے دیتے تو جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. یہ الیکشن سے کترا رہے تھے اور ہم نے یہ آغاز کیا پرامن. ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی, ہم نے گراؤ جلاؤ نہیں کیا, ہم نے ملک کی املاک کو نجی املاک نہیں پہنچایا اور اپنا مقصد لے کر آگے گئے. اب جب سپریم کورٹ نے ہمارے آئینی استحقاق کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کا مقصد پورا ہو گیا, تو آگے ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اگر انہوں نے الیکشن سے کترانے کی کوشش کی تو ہمارا نیا لائحہ سامنے آ جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صرف ایک صوبے میں الیکشن ہونے سے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے معیشت کا بھی اور سیاسی صورتحال کا بھی وہ حل ہو جائے گا؟ ہم تو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں کرا دیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے میں کرائیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں کروائیں, پنجاب میں کروائیں, بلوچستان میں کرائیں, اور اگر ذرا سی ہمت ہے تو زرداری صاحب سندھ کی حکومت تحلیل کروا کے وہاں بھی کروا لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بیک وقت پورے ملک میں جنرل الیکشن کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے, میں آج اس خاکے کو عمران خان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ میری نظر میں, میری سیاسی نظر میں آج کے بعد ہمیں اگلے اقدامات کیا اٹھانے چاہیے, اور اگر انہوں نے اس کا اپروول دے دیا تو انشاءاللہ میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. تھینک یو.